Dear students of class 10th, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक होंगे और अपनी इस स्टडी में महू मगन होंगे। इम्तिहान की तैयारी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है इस कोविड-19 में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का मौजू मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो उर्दू के मारूफ फाइट, इसकी नज़म उलुल अज़मी, लिहाजा शुरू करते हैं। शायर इस उलुल अज़मी में फरमाते हैं, जवानों से मुखातिब होकर, है सामने खुला हुआ मैदान, चले चलो ए कौम के जवानों, सामने एक वस्य अरीज मैदान जो खुला पड़ा है, लिहाजा आपको चलना चाहिए। बागे मुराद है समर अफशां, चले चलो और आप सामने देखो, वहाँ तमन्नाओं, ख्वाहिशात और मुरादों का बाग है, जिसके पेड़ों पर फल लदे हुए हैं, फलों से बाग भरा पड़ा है और आपको चलना चाहिए। दरिया हो बीच में कि बयाबा, चले चलो और आपके रास्ते में चाहे बयाबा आ जाए, डेजर्ट आ जाए, इसी तरह से वहाँ कौन सी अड़चने, कौन सी तकालीफ का सामना आपको करना पड़े, रास्ते में कौन से हिंड्रेंसेस और ओबस्टेकल्स का सामना आपको रहेगा, लेकिन जो भी आपका मंजिल मकसूद है, आखिरी डेस्टिनेशन पॉइंट है, गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा कोशा रहना चाहिए। आपको कोशिश और काविशें अंजाम इसके लिए देनी चाहिए। हिम्मत ये कह रही है कि खड़ी यहाँ चले चलो, और हिम्मत ये कह रही है, और जो आपके रास्ते में आपके ये गोल हासिल करने में जो आपको अड़चने पेश आ रही है, इनसे हिम्मत या थक हार कर नहीं बैठना चाहिए, इनको डिफीट देनी बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ शायर कहते हैं, चलना ही मसलियत है मेरी जान, चले चलो ए कौम के नौजवानों, चलने में मसलिहत है, हमें चलना चाहिए, कभी रुक कर दम नहीं लेना चाहिए। जो आपका गोल है वहाँ कौन सी सख्तियाँ आ जाए, कितने तकालीफ आपको बर्दाश्त करने पड़े, लेकिन जो भी गोल आपने बना लिया है, जो भी जिंदगी का एम है, आपको उसको हासिल करने की तगदौ और कोशिश अंजाम देनी चाहिए। और शायर कहते हैं, हिम्मत के शहसवार जो घोड़े उठाएंगे, हिम्मत के शहसवार यानी हिम्मत करने वाले लोग जो ये काम है बड़े ये घोड़े उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शायर के कहने का मतलब यह है, जो अपनी मंजिल मकसूद को पास करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए काविशें अंजाम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। दुश्मन फलक भी होंगे तो सर को झुकाएंगे, अगर उनके सामने यानी जो उनका मंजिल मकसूद है, अगर दुश्मन सामने कितना ताकतवर, अजीम, बहादुर और जसीम भी आ जाए, लेकिन वो इनका रास्ता इनका रोक नहीं सकता है, लिहाजा हमें वो ज़रूर हार जाएंगे, वो तूफान जो है बुलबुलों की तरह बैठ जाएंगे। यानी डियर स्टूडेंट, जो भी मंजिल मकसूद हमने ज़िंदगी में रखा है, बना लिया है, अगर हम उसके लिए काम करते रहेंगे, अगर हमारे सामने तूफान भी आएंगे, कितनी तेज आंधियां भी हमारे रास्ते को रोकने की कोशिश करें, लेकिन वो हमारी कोशिशों से, हमारे काम को कंटिन्यू रखने से वो तूफान बैठ जाएंगे, वो तूफान ख़त्म हो जाएंगे, वो तूफान और आंधियां, उनकी जो रफ्तार है वो कम पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी, एक दिन लाजमन ख़त्म हो जाएगी। नेकी के जोर उठ के बदी को दबाएंगे। यानी हमें उठना चाहिए, जो माशरे में बदियां हैं, बुराइयां हैं, खुराफात हैं, हमने उनका कला कमा, बेखनी और इनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, इनको ख़त्म करना चाहिए। लिहाजा जो भी हम देख रहे हैं समाज में गलत हो रहा है, लिहाजा इसको उसमें सुधार लाना हमारा काम है। बैठो न तुम मगर किसी उन्वान, चले चलो, हमें बैठना नहीं चाहिए, हमें रुक कर दम नहीं लेना चाहिए, हमें किसी न किसी मकसद के लिए दुनिया में अपनी ज़िंदगी और अपने जीवन में काम करना चाहिए। लिहाजा रुकना
اور رکنے میں کوئی مصلحت اور اسٹریٹجی نہیں ہے، لہذا ہمیں ہمیشہ اپنے مقصد کے تئیں کام کرتا رہنا چاہیے۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ رکھو رفائے قوم پہ اپنا مدار، تم مدار مینز مقصد، یعنی رفائے عام، رفائے قوم مینز قوم کی بلائی کے کام، یعنی ہمیں اپنا مدار، ہمیں اپنا مقصد، ہمیں اپنا مدعا جو ہے وہ قوم کے ساتھ وابستہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں قوم کے لیے، قوم کی بھلائی، فلاح، کامیابی، سفلتا اور بہبودی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں لوگ واپس کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں قوم کو کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ لوگ کرنے کی دریا میں ڈال، لوگ پیچھے کیا کہیں گے، کیا کریں گے، ہمیں اس کی طرف قطعاً دیکھنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں قوم کے لیے اچھے کام انجام دینے چاہیے۔ اور ہو کبھی صلے کے نہ امیدوار تم، اور اگر اے جوانوں آپ اچھا کام کرو گے تو کبھی امید نہیں رکھنا صلے کی۔ صلہ تو دینے والا اللہ ہے، انعام اور ریوارڈ دینے والا اللہ تعالیٰ خود ہے، لہذا میں نے کہا کر نیکی دریا میں ڈال، نیکی کر کے ہمیں دوسروں کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اب یہ کیا وہ کیا، میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈائری میں ہمارا کام لکھ لیا ہے تو ہمیں بڑا اور عظیم اجر اسی دنیا میں یہاں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ملے گا۔ تو لوگوں کے پاس کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیں اچھے سے بہتر کام انجام دینے چاہیے، لہذا ہمیں اچھے کام اپنی قوم کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ عزت خدا جو دیوے تو پھر کیوں ہو خوار تم، اگر ہمیں عزت خدا تعالیٰ دے گا پھر ہم ذلیل کیوں ہوں گے، پھر ہم خوار کیوں ہوں گے؟ لہذا جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے یا ذلت دیتا ہے، اگر ذلت دے گا تو عزت کوئی نہیں، اگر عزت دے گا تو پھر ذلت کوئی نہیں دے سکتا، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، دو رخ کو آب فخر سے رنگے بہار تم، یعنی شاعر کہتا ہے ایسا قوم کی بھلائی کرنے کے کام میں آپ فخر محسوس کرو، آپ اچھا فیل کرو، پراؤڈ فیل کرو، آپ کو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے لوگ کیا کرے، بددل نہیں ہونا چاہیے ہم نے اچھا کام کیا لوگ اس کا صلہ نہیں دے رہے ہیں۔ پیغمبروں کے مشن کو دیکھو، عظیم لیڈرز کا مشن دیکھو، اچھے کام کر کے بھی لوگوں نے ان کو کوئی اچھا کام، ان کے مالائیں پہنائی نہیں جائیں گی، لہٰذا ان کو پھر بھی گالیاں ہی ان نے کھائی، لیکن عظیم لوگ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ گلشن میں ہو کہ بیاباں چلے چلو، چاہے آپ باد بہار چلے چلو، یعنی آپ گلشن میں ہو، جہاں بھی ہو، آپ کو اپنے مقصد میں آپ کو اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ شاعر کہتے ہیں آؤ سفید و سیاہ کا فعال حساب ہے، شاعر کہتے ہیں اب سیاہ اور سفید کا، یعنی نیکی اور بدی کا، برائی اور اچھائی کا اب جو ہے حساب قائم ہو گیا ہے، چمکایا چہرہ صبح نے آب و تاب ہے، اب سورج نے یعنی بھلائی اور اچھائی نے، نیکی نے اب سورج اپنا چمکایا ہے، جو حق ہے وہ نظر آنے لگا ہے، ہمیں اسی حق کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے شاعر بہترین بات عرض کر رہے ہیں کہ ظلمت پہ نور ہونے لگا فتح یاب ہے، فتح مینز کامیابی، یعنی جو ظلمت تھا ہمارے اس گرد و پیش کے ماحول میں، جو ظلمات چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، وہ ظلمات، وہ اندھیرا، وہ برائیاں، وہ باطل، وہ ختم ہو رہا ہے، اب اس کی جگہ حق جگہ لے رہا ہے، اس کی جگہ اب یہاں سے بھلائی اور نیکی کے کام جگہ لے رہی ہے۔ شاعر کہتے شب کے پیچھے تہگے بکف آفتاب ہے، یعنی ہر شب کے پیچھے آفتاب ہے، ہر شب کے پیچھے کیا ہے، دن ہے، ہر غم کے پیچھے پھر کیا انسان کو ملتا ہے، پلیجر ملتا ہے، اسی طرح بیماری کے بعد صحت ہے، اسی طرح ایک موسم کے بعد دوسرا موسم، اس طرح اگر آج ہم پر ظلم ہو رہا ہے، آج اگر ہم مصائبوں کے شکار ہو گئے ہیں، لیکن یہ دور بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمیں آج دن ہے لیکن شب اس کے پیچھے آ رہی ہے،
ابھی رات ہے لیکن اس کے پیچھے شب بھی آ رہی ہے، گو کہ شب یا آفتاب، ان کو یہاں شب کو ظلم کے معنوں میں استعمال، جبکہ آفتاب کو حق یا بلائی کے معنوں میں شاعر نے یہاں استعمال کیا ہے، میٹافوریکل میننگ یہاں سامنے آئی ہے۔ تم بھی ہو آفتاب درخشاں چلے چلو، قوم کے جوانوں آپ بھی درخشاں یا چمکتے ہوئے آفتاب کی مانند ہو، آپ کو چلنا چاہیے، چلنے میں مصلحت، شاید چلنا کو شاعر نے پہلے مصلحت اور حکمت بڑا کام قرار دیا ہے۔ لہذا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آپ ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، اگر آپ محنت کریں گے، مشقت کریں گے، آپ کو اپنی نیندیں گنوانی پڑیں گے، آپ آرام کھونا پڑے گا، لیکن کل 500 مارکس کی، 400 مارکس کی، اچھے مارکس کی، ڈسٹنکشن کی آپ امید کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ امید رکھنا فضول ہے۔ نیکی بدی کے دیر سے باہم مت تھے مر کے، شاعر کہتا ہے جو یہ نیکی اور بدی ہے، جو یہ حق اور باطل ہے، بڑی دیر سے ان میں رسا کشی تھی، ان میں گریویٹیشنل پلز اور تجاذبیت تھی، ان میں لڑائیاں آپس میں تھی۔ حضرت آدم سے لے کر تا دم تک ایک طرف دیکھا جائے وہاں حق ہے، دوسری طرف یہاں سے باطل ہے، یعنی یہ دو قوتیں زمانے میں ہمیشہ موجود رہی ہے۔ اب خاتموں پہ آ گئے ان کے فیصلے، لیکن پھر اس حق کا اگرچہ کبھی کبھار بظاہر حق یہ جو باطل ہے کامیاب نظر آ رہا ہے، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کلا کم اور بیکنی ہو رہی ہے، ختم ہو رہا ہے زمانے سے، اس کا کلا کما کیا جاتا ہے، اس کو ایبالش اور ڈسٹرائی کیا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی آ گیا ہے کہ کل جال حق و زحق الباطل ان باطل کان زہوقا، یعنی جو یہ باطل ہے یہ مٹنے کے لیے آیا ہے، یہ حق جو ہے یہ بلند و بالا اولویت میں فائز ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں قسمت کے نوشتے نہیں جو مٹ نہ سکے، یعنی اگر ہم غلام ہیں، اگر آج ہم غلامی کے شکار ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے ہم غلام ہمیشہ رہیں گے، ہم کوشش آزاد ہوں گے، تو لہٰذا یہ کسی نوشتے میں، یہ تقدیر کے کاغذ میں ہمارے ساتھ نہیں لکھا گیا ہے، بلکہ اس چیزوں کو ہم ہرا سکتے ہیں، ہم اس بیڈ اور ورس کنڈیشن کو اچھی کنڈیشن میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن چاہنے سے اگر ہم چاہیں گے تو ہو سکتا ہے۔ شاعر اسی لیے ہمیں دعوت دے رہے، کہتا ہے کہ وہ گونجا طبل فتح کے میدان کے لیے دیکھیے، یعنی میدان میں ڈھول بج رہا ہے، فتح کے ڈھول بج رہے ہیں، جو بگل ہے وہ بج رہا ہے، اور شاعر کہتے ہیں کرنائے جنگ کی الہا چلے چلو، یعنی جو کرنل ہے وہاں میدان میں، اور وہاں سے وہ فوجوں کا جائزہ بھی لے رہا ہے، اچھے فوجوں کو سلیکٹ کر رہا ہے، اور ہمیں وہاں جانا چاہیے، سلیکشن اپنی بنانی چاہیے۔ لہذا ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے پوری نظم کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اگر آپ کو کسی جگہ کوئی اڑچن دقت سامنے آ جائے تو پلیز میرے ساتھ آپ کنٹیکٹ کریے، میں آپ کو پرسنلی بھی وہاں پر آپ کا کنفیوژن جو ہوگا ایریڈیکیٹ اور ایلیمینیٹ کرنے کی بھرپور کوشش اور کاوش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔